class. Good morning, class. God bless you all. Hope you all are doing well. My dear students, आज आपकी पाक स्टडीज़ की क्लास है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और सेकंड चैप्टर के हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ लिए थे। तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, इसके कौन से टॉपिक्स पढ़े थे हम लोगों ने? तहरीक अलीगढ़, तक़सीम बंगाल, शिमला वक्त और मुस्लिम लीग का क़याम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये टॉपिक्स लर्न भी किए होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए थे वो अपनी कॉपीज़ पे अच्छी तरह से किए भी होंगे और इनको याद भी किया होगा। आज का हमारा टॉपिक है, आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो हैं मंटू मार्ले इस्लाहात, मंटू मार्ले रिफॉर्म्स 1909, मिसाक लखनऊ, खिलाफत मूवमेंट और तहरीक अदम ताउन, ठीक है। ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने और साथ ही मैं आपको रिटर्न वर्क भी दूंगी। पहले है मंटू मार्ले इस्लाहात 1919। 1905 में तक़सीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बेजार होते जा रहे थे और हालात की नज़ाकत को भांपते हुए। जैसे कि आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा पस मंज़र पता है तक़सीम बंगाल का, कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था और उस वक़्त के लॉर्ड प्रिजन ने, जो वहाँ के उस वक़्त के वाइसराय थे, उन्होंने सोचा कि हम इस सूबे को तक़सीम करके दो हिस्सों में तक़सीम कर दें ताकि इसका निज़ाम अच्छी तरीके से संभाला जा सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने सूबे को सूबा मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में तक़सीम कर दिया। मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए उस सूबे पे मुसलमान लोग हुकूमत करते थे और इस चीज़ से मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बरस हिंदू जो उनसे थे वो इस प्लान से या इस चीज़ से खुश नहीं थे कि तक़सीम बंगाल हो, क्योंकि इस तरह से उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाती। अब जब तक़सीम बंगाल हो गया और तक़सीम बंगाल के बाद मुसलमानों का और हिंदुओं का इसके लिए डिफरेंट रवैया था। मुसलमान बहुत खुश थे और हिंदू क्या थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो खुश नहीं थे। और ज़ाहिर बात है उनके आपसी ताल्लुकात में भी, जो उनकी आपस के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी क्या हुआ, नाखुशगवारी पैदा होगी। वो एक दूसरे से बेजार नज़र आने लगे और जब वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने देखा कि मुसलमानों हालात की नज़ाकत को देखा कि वहाँ के रहने वाली दोनों अक़वाम, मुसलमान और हिंदू, एक दूसरे से बेजार हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, तो इस कंडीशन को या इस क्रूशल हालात को जानते हुए उस वक़्त के वज़ीर हिंद मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटू, इन्हीं दोनों के नाम पे इन इस्लाहात का नाम है, ने मिलकर हिंदुस्तान की कुछ इस्लाहात मुरतब की। बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात के बिल को इंडियन कौंसल्स एक्ट 1919 के नाम से पास किया। जो मिंटू मार्ले इस्लाहात हैं उन इस्लाहात को बरतानवी पार्लियामेंट ने क्या नाम दिया? इंडियन कौंसल्स एक्ट 1919, ठीक है। अब देखेंगे इंडियन कौंसल एक्ट है क्या। आमतौर इन इस्लाहात को मिंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात के तहत, अब देखिए इसमें है क्या था, मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसल्स में तोसी की जाएगी। मरकज़ी मतलब सेंट्रल और सूबाई प्रोविजनल कानून साज असम्बलियाँ, कौंसल्स या वो इदारे, वो इंस्टीट्यूशंस जो क्या चलाते हैं, कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कानून। उनमें क्या की जाएगी? तोसी की जाएगी। तोसी का मतलब है बढ़ाना।
اور ان کے اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ان کے اراکین میں جو وہاں پہ قانون ساز اسمبلی یا قانون بناتے ہیں ان کے اراکین میں بھی کیا کیا گیا، تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ پہلا تو یہ تھا، اور دوسرا جدگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ اور دیکھیں پہلا ان اصلاحات کا یہ مقصد اور دوسرا یہ تھا جدگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کرنا۔ جدگانہ انتخابات اصل میں یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کو چن سکتے تھے۔ فار ایگزامپل اگر مسلم ہیں تو مسلمان اپنے نمائندوں کو کھڑا کر سکتے تھے، مسلم نمائندوں کو، اور انہی کو انتخابات کے ذریعے انتخاب کر سکتے تھے۔ مسلم لیگ نے جدگانہ انتخابات کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ اب مسلم لیگ جو مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت تھی، اس نے تو اس عمل پہ اور اس ایکٹ پہ جو انہوں نے اصلاحات پیش کی تھی اس پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ یہ والا فیصلہ آپ کو اگر یاد ہوگا، شملہ وفد 1906، انہوں نے جدگانہ انتخابات کے بارے میں اس وقت کے لارڈ سے یہ بات چیت کی تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں یہ والا ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور ان اصلاحات کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے ہوئی تھی، کہ اس وقت تقسیم بنگال کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات صحیح نہیں تھے، آپس میں ان کے ناخوشگوار تعلقات تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا ایکٹ بنایا۔ اب نیکسٹ ہے میثاق لکھنؤ 1916، لکھنؤ پیکٹ 1916۔ 1916 میں میثاق کا مطلب ہوتا ہے بچوں معاہدہ، اور لکھنؤ جگہ کا نام ہے۔ جس جگہ پہ یہ معاہدہ ہوا تھا اس جگہ کو ہم اس لیے اسی جگہ کے نام پہ اس کا نام یاد رکھتے ہیں، میثاق لکھنؤ، اور اس کی ڈیٹ کیا ہے 1916۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت تھی اور کانگریس ہندوؤں کی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جدگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ اب دیکھیں اس معاہدے میں جو مسلم لیگ اور ہندوؤں کی جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، پہلی دفعہ ایک تو مسلمانوں کو الگ قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا اور دوسرا جدگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ پہلے ہندو اس مطالبے کو نہیں مانتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستان پہ صرف ہم حکومت کریں گے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کی الگ حیثیت کو مانتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مسلمانوں پہ حکومت کریں، لیکن اس معاہدے کے یعنی کہ بہت سی آہستہ آہستہ جو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی رہی، تب ہندوؤں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اب مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت مسلم لیگ بن گئی ہے جو ان کے حقوق کے لیے کام کر سکتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر کار کانگریس کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ جدگانہ انتخابات کا مطالبہ بھی تسلیم کرنا پڑا، اور جیسے ہی انہوں نے جدگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کیا، خود بخود ہی مسلمانوں کی الگ قوم کی حیثیت سے بھی مسلمانوں کی الگ قوم کی حیثیت بھی ان کو تسلیم کرنی پڑ گئی۔ قبل ازیں کا مطلب ہے اس سے پہلے 1909 میں بھی منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی ہے۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ میثاق لکھنؤ ہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ قائد اعظم واحد لیڈر تھے اس وقت جو یہ چاہتے تھے مسلم لیگ اور ہندو آپس میں مل کر ملک کی آزادی کے لیے لڑے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ معاہدہ انہی کی کوششوں سے زیادہ طے پایا تھا۔ اسی لیے ان کو کیا بولتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر یا ایمبیسیڈر آف پیس بولتے تھے۔ اور یہ ورڈ جو ایمبیسیڈر آف پیس ہے، یہ بہت دفعہ یوز ہوگا کہ ایمبیسیڈر آف پیس کیوں قائد اعظم کو بولا جاتا تھا، وہ اسی معاہدے کی وجہ سے۔ یہ بھی آپ کو کروایا جائے گا اور یہ MCQs میں بھی آتا ہوتا ہے۔ اب ہے تحریک خلافت 1919۔
یہ جو تحریک خلافت ہے اس کا یہ پس منظر تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی جو کہ 1919 تک گئی تھی. 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1919 میں یہ جنگ عظیم کیا ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. جنگ عظیم میں ہوا یہ تھا کہ ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے, انگریز ایک طرف تھے اور جرمنی ایک طرف تھی. انگلینڈ اور انگریز یہ سارے ایک طرف تھے اور جرمنی کیا تھا, ایک طرف. اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. اور جب یہ جنگ ختم ہوگی, جرمنی کو اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو کیا ہوئی, حلیف ممالک تھے ان کو کیا ہوئی, شکست ہوئی. تو انگریزوں نے کیا کیا کہ ترکی کو باقی مسلم ممالک سے علیحدہ کر دیا, اور اسی لیے ترکی کی بقا کے لیے انڈیا کے مسلمانوں نے, ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک ملک کی تحریک چلائی اس کی خلافت کو بچانے کے لیے. اس وقت ترکی پہ کیا کون حکمرانی کرتے تھے, خلیفہ کی حکمرانی تھی. اور خلیفہ کی حکومت کو کیا بولتے ہیں, خلافت. ان کی خلافت کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ ہوا کیا تھا, اس تحریک کا کیا مقاصد تھی اور کیسے. 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ کیا. جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی. جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کو سعودی عرب, شام, عراق, فلسطین اور ایران کے علاقوں سے محروم کر دی, جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا. اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک کی تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا. اس تحریک کے مقاصد متدرج ذیل ہیں. اور دیکھیں یہ میں نے کوسچن بھی لکھا ہے, یہ آپ کا ایکسرسائز میں کوسچن نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. تحریک خلافت کے مقاصد بیان کیجیے کہ کیوں مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی تھی. ترکی کی خلافت قائم رکھنے کے لیے, مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں. ظاہری بات ہے وہ ایک مسلم ملک تھا اور وہاں پہ ان کے مقدس مقامات یعنی ان کی مساجد اور دوسرے مقدس مقامات تھے تو وہ ترکیوں کی حفاظت میں نہیں ہیں. اگر یعنی کہ انگریز وہاں پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کس کی حفاظت میں رہیں, ترکیوں کی. ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے. یہ وہ 3 مقاصد تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے ہندوستان میں ملک گیر تحریک خلافت شروع کی. اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا تحریک عدم تعاون 1920 نان کوآپریشن موومنٹ 1920. یہ تحریک عدم تعاون کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, وہ تقسیم بنگال میں. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ تقسیم بنگال کے یعنی کہ اسی کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے پڑھا بھی تھا کہ ہندوؤں نے جب انگریزوں نے تقسیم بنگال کر دی, کیونکہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا, اس صوبے کی بہتری کے لیے, تو ہندوؤں کو یہ بات بہت بری لگی. تو انہوں نے اپنے اس غصے کا اظہار یہ تحریک چلا کے کی جسے تحریک عدم تعاون تحریک ہے. تو یہ اصل میں انگریزوں کے خلاف تحریک تھی. اب دیکھیں تحریک عدم تعاون کے مقاصد تحریر کریں. یہ کوسچن ہے, ٹھیک ہے, یہ 2 کوسچن ہیں جو آج آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے دیکھیں کیا ہیں. اس تحریک کا اہم مقاصد حسب ذیل ہیں. حکومت کے ساتھ عدم تعاون. عدم تعاون کا مطلب ہے کہ بالکل بھی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں, ان کی کسی بھی چیز میں. سرکاری ملازمتوں کا ترک کرنا. فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا. اس کے علاوہ ان کو فوج میں مسلمانوں کو بھرتی ہونے سے روکا جائے. انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا. لیکن جب آپ دوسروں کے مصنوعات نہیں استعمال کریں گے تو ظاہر بات ہے ان کو نقصان ہوگا. تو انہوں نے اس چیز انگریزوں کا غصہ نکالنے کے لیے یہ بھی کیا, انگریزی چیزوں کا بائیکاٹ بھی کر دیا. عدالتی بائیکاٹ کرنا, یعنی کہ جتنے بھی کورٹ وغیرہ ان کا بائیکاٹ کیا, کسی بھی فیصلے کو انہوں نے نہیں مانا. بچوں کو اسکول اور کالج نہ بھیجنا. انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا. یہ ہوتا تھا انگریزی حکومت میں, یہ ہوتا تھا کہ کوئی انگریز خوش ہو کے نا لوگوں سے, چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, ان سے خوش ہو کے ان کو بہت زیادہ ریوارڈ کے طور پر خطابات یا ٹائٹل دیتے تھے. فار ایگزامپل جیسے راجہ والے ٹائٹل
اس طرح کے ٹائٹل یہ لوگ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا لوگوں کو. تو یہ کسی کے نام کے ساتھ راجا لگا دیا، کسی کے نام کے ساتھ ڈفرینٹ وہ چیز لگا دی، تو مسٹر لگا دیا، راجا لگا دیا، یا کوئی بھی ٹائٹل دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور تو جب انہوں نے یہ عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو ہندوؤں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ٹائٹل ہندوؤں کو ملے ہیں وہ انگریزوں کو کیا کر دیے جائیں، واپس کر دیے جائیں. یہ بھی ظاہر بات ہے ایک عدم تعاون تحریک کا ایک مقصد تھا، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ تقسیم بنگال ختم کی جائے. اوکے اسٹوڈنٹ، اب آپ نے یہ سارے ٹاپک پڑھے ہیں اور آپ نے یہ سب ٹاپک لرن بھی کرنے ہیں، اور ان کے 2 کوسچن میں نے آپ کو دیے ہیں، یہ شارٹ کوسچن نہیں ہے تقریباً، یہ بھی کرنے ہیں. یہ ایکسرسائز میں نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مساق لکھنؤ یاد کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، فل یاد کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کا رزلٹ ڈے ہے. ٹائم سے آپ نے آنا ہے. آپ کی ٹائمنگ جو سی ہیں وہ 9 o'clock سے لے کے 11 o'clock تک ہیں. اینڈ گڈ لک فار یور رزلٹ، ٹھیک ہے. اور آپ بچوں اپنے ساتھ اپنا فی کارڈ لے کے آئیں تاکہ آگے کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے. فی کارڈ آپ کے پاس ہوگا تو ایزیلی آپ کو رزلٹ مل جائے گا. تو اوکے اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک فار یور رزلٹ اینڈ ہیو اے ویری گڈ ڈے. اور اپنی یہ سب ریڈنگ لرننگ بھی کرنی ہے اور ریٹن ورک بھی کرنا ہے، اور ریگولر کاپیز بھی چیک کروانی ہے. اوکے، ہیو اے ویری گڈ ڈے. گاڈ بلیس یو آل.